अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की पैगंबर सीरीज़ में हम मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में बार बार आया है और उनके कई अलग अलग किस्से कुरान में भी बयान किए गए हैं। तो हमने उसे टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम पहला पार्ट सुनते हैं। कभी बहुत पुरानी मिस्र की धरती पर एक ऐसा दौर आया था जिसमें जुल्म आसमान को छू चुका था। फिरऔन, वह बादशाह जिसने अपने आप को खुदा घोषित कर दिया था, उसने एक खौफनाक हुक्म जारी किया, हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। लोग कांप उठे और उसी दौर में एक घर में चुपके से एक बच्चे ने आँख खोली। वह बच्चा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम था। उनकी माँ के दिल में डर था, लेकिन दिल के पीछे एक सुकून भी, क्योंकि उस रात अल्लाह की ओर से एक वही उतरी, उसे दूध पिलाते रहो और जब डर महसूस हो उसे नदी में डाल दो। घबराना मत, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। माँ की आंखें भर आई। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ अल्लाह का भरोसा। उन्होंने अपने हाथों से एक छोटा सा लकड़ी का पालना तैयार किया, मुलायम कपड़ों से भरा हुआ। सुबह का वक्त था, नील नदी शफाफ बह रही थी। माँ ने आखिरी बार बच्चे के माथे को चूमा। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, अल्लाह मेरे बच्चे को संभाल लेना। उन्होंने पालना पानी पर रखा। धीरे धीरे वह लहरों के साथ दूर जाता गया और माँ दूर से खड़ी सिसकियाँ लेती रही। लेकिन इस कहानी में हर मोड़ अल्लाह की योजना थी। नील की लहरें उस पालने को सीधे सीधे फिरऔन के महल की ओर ले जा रही थी। महल के पास फिरऔन की बीवी, एक नेक और रहमदिल औरत, टहल रही थी। अचानक उसने पानी में तैरता हुआ पालना देखा। उसने उसे उठाया और जब पालना खोला, उसने एक खूबसूरत बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। उसके दिल में मोहब्बत उमड़ आई। यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक होगा। यह कैसा ताना बाना है। इस फिरऔन ने हर लड़के को मरवाया। अल्लाह उसी के महल में मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दे देता है। और इस तरह अल्लाह की योजना का पहला हिस्सा पूरा हुआ। एक बच्चा नील की लहरों पर अपने मुकद्दर की ओर बढ़ रहा था। आगे की कहानी हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले पार्ट 1 में हमने मूसा अलैहिस्सलाम के जन्म के बारे में और उनको कैसे फिरऔन के महल में पहुंचाया गया ये देखा था। पार्ट 2 में हम आगे बात करते हैं। नील नदी से तैरते हुए आया हुआ बच्चा अब फिरऔन के महल में था। महल की रौनकें, ऊंची इमारतें और चांदी जैसी चमकती दीवारें, यही छोटी उम्र में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश शुरू होने वाली थी। फिरऔन की बीवी, जो दिल की बहुत रहमदिल और नेक थी, इस बच्चे पर जान छिड़कने लगी। यह हमारे लिए आंखों की ठंडक बनेगा। उसने यह बात पूरे विश्वास से कही। लेकिन अल्लाह की हर कहानी में एक मोड़ होता है। जब बच्चे को दूध पिलाने की बारी आई, महल की ताइयाँ, नर्सें और अलग अलग घरों की दूध पिलाने वाली औरतें लाई गई। लेकिन अजीब बात, मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे थे। महल में बेचैनी फैल गई। फिरऔन की बीवी परेशान होकर बोली, कोई तो होगा जो इसे दूध पिला सके। इसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन, जो दूर से अपने भाई का पीछा करते हुए महल की तरफ पहुंची थी, हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसने कहा, क्या मैं एक ऐसी औरत लाऊं जो इस बच्चे की अच्छी तरह देखभाल कर सके, जो इसे प्यार से दूध पिला सके। महल वालों ने तुरंत मंजूरी दे दी और बहन दौड़ती हुई घर पहुंची। माँ को लेकर आई, वही माँ जिसने डर के मारे अपने बच्चे को नदी में डाल दिया था। जब माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिया और उसने दूध पिलाया तो सभी हैरान रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम शांत हो गए, हंसने लगे और दूध पीने लगे। फिरऔन की बीवी खुश होकर बोली, तुम ही इस बच्चे को पालने वाली बनो, इसे अपने घर ले जाओ और इसकी देखभाल करो। सोचिए, जिस बच्चे को माँ ने रोते हुए नदी में छोड़ा था,
اللہ اسی بچے کو اسی ماں کی گود میں واپس لے کر آیا، اور وہ بھی فرعون کی محل کی طرف سے مل رہی پوری سرکشا اور خرچ کے ساتھ۔ یہ صرف ایک ماں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سندیش تھا۔ جہاں انسان کو راستہ نہیں دکھتا وہیں اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پارٹ 2 پہلے سن چکے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم آگے کی کہانی سنتے ہیں۔ محل میں پرورش، فرعون کی ٹریننگ، حضرت موسیٰ کی عجیب طرح کی دیا اور اللہ کی سب سے دی گئی خاص طاقت کا پہلا جھلک۔ یہی حصہ ہم اس بارے میں اس پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نیل ندی سے اٹھ کر مصر کے محل تک کی یاترا اور ماں کی گود تک پہنچنے کا چمتکار۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اصلی پرورش شروع ہو رہی تھی۔ محل جہاں سونے سے سجے کمرے، اونچے کھمبے، سگندھت پیڑ اور سینکڑوں نوکر ہوا کرتے تھے۔ یہ جگہ ہر کسی کو بدل دیتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے جو روشنی رکھی تھی اسے کوئی محل نہیں بدل سکتا تھا۔ شاہی ٹریننگ، جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے انہیں مصر کے راجکماروں جیسی ٹریننگ ملنے لگی۔ تیز دوڑنا، تیر چلانا، تلوار بازی، گھڑ سواری اور محل کی راجنیتی۔ مگر ایک بات الگ تھی، جہاں باقی لڑکے طاقت دکھاتے وہاں موسیٰ علیہ السلام کمزوروں کی مدد کرتے۔ اگر کوئی نوکر گر جائے تو سب سے پہلے وہی دوڑ کر اسے اٹھاتے، اگر کوئی گھائل ہو جائے تو سب سے پہلے وہی پٹی بندھواتے۔ ایک دن گھڑ سواری کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ سبھی شاہی لڑکے تیزی سے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ اچانک ایک غریب نوکر لڑکا جس کی راستے میں آ گیا۔ باقی راجکمار چلانے لگے، کچھ نے اسے دھکا دینے کی کوشش تک کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لگام کھینچ لی۔ گھوڑا رک گیا۔ چڑھتی دھول نے اس کے بچ وہ گھوڑے سے اترے اور لڑکے کو اٹھا کر بولے، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ باقی سب حیران، ایک راجکمار اتنا نرم دل کیوں دکھا رہا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو ایسے ہی تھے۔ اللہ کی طرف سے دی گئی دیا ہمیشہ ان کے دل میں جھلکتی تھی۔ ایک بار ایک بھاری بھرکم پتھر ہٹانے کی کوشش محل کے کئی جوان کر رہے تھے، کوئی نہیں ہٹا پایا۔ باری موسیٰ علیہ السلام کی آری، وہ آگے بڑھے، ایک بار بسم اللہ کہا اور پتھر ایسے ہٹا دیا جیسے وہ ہلکا سا ٹھیلا ہو۔ لوگ چونک گئے، اس بچے میں اتنی طاقت! لیکن یہ طاقت انسانوں کی نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی پہلی نشانی تھی کہ یہ بچہ آگے جا کر کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ محل چاہے کتنا بھی شاہی ہو، ان کے دلوں میں غلاموں اور مظلوموں کے لیے سب سے زیادہ جگہ تھی۔ جب سب سو جاتے وہ محل کے غریب نوکروں کے پاس بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سنتے، ان کا دکھ بانٹتے اور انہیں مسکرانے کی وجہ دیتے۔ اللہ اپنے نبیوں کے دل ایسے ہی بناتا ہے، نرمی، انصاف اور ہمت سے بھرے ہوئے۔ یہ پارٹ ہم یہیں روکیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، موسیٰ علیہ السلام کا پارٹ 4 ہم شروع کرتے ہیں۔ سالوں بیت چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اب طاقتور، سمجھدار اور محل کے سب سے سمانت نوجوانوں میں سے ایک تھے، لیکن دل وہی نرم، انصاف پسند اور کمزوروں کی مدد کرنے والا۔ ایک دوپہر موسیٰ علیہ السلام شہر کی بھیڑ سے دور چل رہے تھے کہ اچانک کانوں میں شور آیا۔ ایک جگہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اور مصر کا ایک قبطی، فرعون کا آدمی، آپس میں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل والا موسیٰ کو دیکھ کر چلایا، موسیٰ بچاؤ، کیونکہ وہ جانتا تھا محل میں پلے ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے مصری کو بس ایک دھکا دیا تاکہ جھگڑا رک جائے، لیکن دھکا اتنا زوردار تھا کہ وہ آدمی زمین پر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے، ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے آسمان کی اور دیکھا، یہ شیطان کا کام تھا۔ اے میرے رب، میں اپنی غلطی پر توبہ کرتی ہوں،
اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وہ نبی تھے، گنہگار نہیں۔ یہ ایک قصور نہیں، قضا کا امتحان تھا۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیل کا آدمی کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن تم تو جھگڑالو انسان لگتے ہو۔ لیکن تبھی دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، راجدار انداز میں ہانفتے ہوئے۔ موسیٰ، فرعون کے لوگ تمہیں مارنے کی سازش کر رہے ہیں، بھاگ جاؤ ابھی اسی وقت۔ اب وقت نہیں تھا۔ محل، شان، بچپن سب پیچھے چھوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے لگے، اکیلے، بھوکے پیاسے، لیکن دل میں صرف ایک بھروسہ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ رات کا اندھیرا، ریگستان کی ٹھنڈی ہوا، قدموں کے نیچے بکھرتی ریت، سب گواہ تھے اس سفر کے۔ چلتے چلتے وہ بار بار یہی پڑھتے، اے میرے رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ آگے کا راستہ انجان تھا، لیکن اللہ انہیں ایک نئے مقدر کی طرف لے جا رہے تھے، مدین کی طرف۔ یہ قصہ ہم آگے والے حصے میں سنیں گے، یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، بالکل یہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پارٹ 5۔ یہ حصہ سب سے خوبصورت، دل کو چھو لینے والا ایپیسوڈ ہے، جہاں سفر کی تھکان، تنہائی اور بھوک اللہ کی رحمت بن کر عزت، گھر اور نئی شروعات میں بدل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کو پیچھے چھوڑ چکے تھے، نہ کوئی سامان، نہ خوراک، نہ ہم سفر، بس ایک دعا، ایک بھروسہ اور ایک انجانا راستہ۔ ریگستان کی گرم ریت پر چلنا آسان نہیں تھا، کبھی تیز دھوپ، کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی دل کا ڈر، کبھی تھکان کا بوجھ، لیکن موسیٰ علیہ السلام رکتے نہیں تھے۔ ہر قدم پر ان کے ہونٹوں سے ایک ہی دعا نکلتی، اے میرے رب، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ آخر کار ایک ہرا بھرا علاقہ، کئی دن کی یاترا کے بعد اچانک ان کے سامنے ایک ہرا بھرا شہر ابھرا، مدین۔ پانی کی خوشبو، پیڑوں کی چھاؤں، لوگوں کی چہل پہل، سب ان کی تھکان کو ہلکا کرنے لگا۔ وہ شہر کے ایک بڑے کنویں کے پاس پہنچے، جہاں مضبوط چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھیڑ سے دور سے دو شرمیلی لڑکیاں کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روک کر۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور پوچھا، تم لوگ یہاں انتظار کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے دھیمے سے کہا، ہم تب تک پانی نہیں بھرتے جب تک یہ طاقتور لوگ چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ خود نہیں آ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل پگھل گیا۔ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، لیکن کمزوری میں بھی انصاف اور کرم نے جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ آگے بڑھے، ڈھیر سارے چرواہوں کے بیچ سے گزرے اور لڑکیوں کے جانوروں کو خود پانی پلایا۔ کام ختم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جا کر پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ دل بھاری تھا، تھکان حد سے زیادہ، اور وہی انہوں نے وہ مشہور دعا کی جسے آج بھی دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف بھیج دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما زلت علی من خیر فقیر۔ کتنی سچائی تھی اس دعا میں، کتنی تنہائی اور امید۔ السلام علیکم دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے 5 پارٹ ہم پہلے ہی سن چکے ہیں۔ پارٹ 6 میں ہم جادوگروں کے ساتھ ان کا پہلا مقابلہ، اس کے بارے میں سنیں گے۔ مصر کی دھرتی پر ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فرعون نے اعلان کیا تھا، جو بھی میرے خلاف بات کرے گا، میرے سامنے آئے گا، آج ثابت ہوگا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو شاہی دربار میں بلایا گیا تھا۔ سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ اونچے ستمبوں والا شاندار لیکن گھمنڈ سے بھرا ہوا محل۔ فرعون گرو سے بولا، موسیٰ، تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اچھا ثبوت دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سکون سے اپنا عصا، لاٹھی زمین پر رکھا، اور اللہ کے حکم سے وہ ایک وشال اجگر بن گیا۔ پورے دربار میں صدمے کی طرح لہر دوڑ گئی۔
لیکن فرعون کے چہرے پر ڈر کی جگہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، یہ تو جادو ہے، میرے جادوگر اس سے بھی بڑا جادو دکھائیں گے۔ اس سے اپنے سب سے مشہور جادوگر بلائے۔ بہت سارے جادوگر چمکدار کپڑوں میں، ہاتھوں میں رسیاں اور لکڑیاں لیے ہوئے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، پہلے ہم ڈالیں یا آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینکی اور وہ جادو کے اثر سے ہلنے ڈلنے لگی اور لوگ انہیں صاف سمجھ کر ڈر گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور اللہ کے حکم سے وہ ایک اصلی وشال اجگر بن کر سارے نکلی سانپوں کو نگل گیا۔ پورا محل خاموش ہو گیا۔ جادوگر بھی دنگ رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اچانک جادوگر سجدہ میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، میں راجا ہوں، میں خدا ہوں، میری اجازت سے ہم پہلے تم کوئی کیسے ایمان لے آئے؟ لیکن جادوگروں کے دل میں اب روشنی اتر چکی تھی۔ انہوں نے کہا، جس سچے رب کی نشانی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کو چھوڑ کر اب کسی کو نہیں مان سکتے۔ اور یہی تھا وہ پہلا ایتہاسک پل جب اللہ کی قدرت نے انسانی جادو کو مات دے دی۔ ابھی ہم اس کے آگے کی جو قصہ ہے وہ آگے نیکسٹ پارٹ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، پہلے 6 پارٹ میں ہم اب تک جادوگر کے حصے تک پہنچے تھے۔ ابھی جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون کا غصہ، یہ ہم پارٹ 7 میں یعنی کہ اس پارٹ میں سنیں گے۔ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون کا دل اور سخت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ڈر تھا۔ کوئی پہلی بار اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا، لیکن اس ڈر کو اس نے گھمنڈ سے ڈھک دیا۔ وہ غصے سے گرجا، موسیٰ، یہ سب تمہاری چال ہے، تم میرے لوگوں کو بہکانا چاہتے ہو۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا جائے، ان سے اور زیادہ محنت کروائی جائے۔ کوڑوں کی مار، بھوک اور پہرے داروں کی سختی بڑھ گئی۔ قوم رو رہی تھی۔ کہیں ایک ماں اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈ رہی تھی، کہیں بوڑھے مزدور تھک کر گر رہے تھے اور پہرے دار انہیں دھکل کر اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ ایک رات وہ اکیلے بیٹھے دعا کر رہے تھے، آنکھیں بھیگی تھی اور دل میں درد تھا۔ یا رب، یہ تیری قوم بہت پریشان ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کر۔ اور تبھی اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ، اپنی قوم کو صبر دو، انہیں ہمت دو، وقت آئے گا جب ہم انہیں آزاد کریں گے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے بیچ پہنچے، تھکے ہوئے چہرے، روتی آنکھیں، ٹوٹ چکی امیدیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے کہا، میری قوم، گھبراؤ نہیں، اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ صبر کرو، نماز قائم رکھو اور سچے رہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان کے الفاظ دلوں میں اتر گئے۔ لوگوں نے پہلی بار امید محسوس کی۔ کچھ نے آنسو پونچھے، کچھ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن فرعون کو یہ پسند نہیں آیا۔ اس نے پھر دھمکی دی، موسیٰ، اگر تم نے اپنی قوم کو نہیں روکا تو میں سب کو سجا دوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اب اور مضبوط تھے۔ انہوں نے جواب دیا، اور تم کر سکتے ہو، جو تم کر سکتے ہو کر لو، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اور یہیں سے نئی شروعات ہوئی، فرعون کے ظلم کا آخری دور اور آزادی کی طرف پہلا قدم۔ اللہ کی مدد دیر سے آ سکتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے۔ اس سے آگے کی قصہ ہم پارٹ 7 میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے 8ویں پارٹ میں آج ہم عذاب کا آغاز کے بارے میں سنیں گے۔ فرعون کا ظلم بڑھتا گیا، دن بیتتے گئے اور بنی اسرائیل کی حالت اور خراب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں ہمت دیتے رہے،
صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن فرعون کے دربار میں ایک اور طوفان اٹھ رہا تھا۔ ایک دن فرعون نے پورے دربار کو اکٹھا کیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ موسیٰ لوگوں کو میری عبادت سے دور لے جا رہا ہے۔ اگر وہ نہیں مانا تو میں اسے اور اس کی قوم کو کچل دوں گا۔ دربار خاموش تھا۔ سپاہی ڈر کے مارے نشر نیشی کیے کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ظلم پر اور بڑھا دیا گیا اور اللہ کا وعدہ اب شروع ہونے والا تھا۔ ایک شام مصر کے آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ نیلا آکاش کالا پڑتا گیا۔ ہوا بھاری ہو گئی۔ نہروں سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ لوگ گھبرا کر ندی کی طرف دوڑ پڑے اور اچانک پورا پانی خون میں بدل چکا تھا۔ تالاب، نہریں، گھروں کے گڑھے تک سب خون جیسی گاڑھی لال رنگ کی بن چکی تھی۔ یہ مصر پر عذاب کا پہلا وار تھا۔ لوگ چلا رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ پر آشچर्य کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی بالکل صاف تھا۔ بعض لوگ فرعون کے پاس بھاگ کر پہنچے، ہمیں بچاؤ، یہ سب موسیٰ کی وجہ سے ہے، اسے کہو اپنے رب سے دعا کرے۔ فرعون ہی ڈر گیا لیکن گھمنڈ نہیں چھوڑا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بولا، اپنے رب سے کہو یہ عذاب ہٹا دے، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو آزاد کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور کچھ دنوں میں پانی صاف ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی عذاب اٹھا، فرعون مکر گیا، میں وعدہ نہیں مانوں گا۔ اور یہیں سے مصر پر عذابوں کی ایک لہر شروع ہوئی۔ ہر نئی نشانی موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کرتی تھی، اور ہر بار فرعون اپنی جیت اور گھمنڈ میں اور ڈوبتا گیا۔ اللہ دکھا رہا تھا کہ جب ایک انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس پر رحم نہیں بلکہ عدل اترتا ہے۔ کہانی جاری رہے گی اگلے پارٹ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، موسیٰ علیہ السلام سیریز کے پارٹ 9 میں مثال عذاب کے بارے میں ہم سنیں گے۔ مصر پر پہلا عذاب ختم ہوا، لیکن فرعون کی ضد ختم نہیں ہوئی۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہر وعدہ توڑ دیا، اور جب انسان حد سے آگے بڑھ جائے تو اللہ کی طرف سے نئی نشانی آتی ہے۔ مصر کے کھیت لہلہا رہے تھے، ہر طرف گیہوں، جو اور اناج کی سنہری بالیاں۔ کسان خوش تھے، اس سال فصل بہت اچھی ہوگی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آسمان میں ایک کالا سایہ بننے لگا ہے۔ دھیرے دھیرے پورا آسمان اندھیرا ہو گیا۔ لوگوں نے اوپر دیکھا اور دنگ رہ گئے۔ لاکھوں کروڑوں ٹڈیاں ایک کالی آندھی کی طرح مصر پر اتر رہی تھی۔ ٹڈیاں کھیتوں پر ٹوٹ پڑی تو نہری فصل کچھ ہی منٹوں میں چبا کر کھا گئی۔ یہ مصر پر دوسرا عذاب تھا۔ کسان چلا رہے تھے، ہم برباد ہو گئے، ہماری سال بھر کی محنت مٹی ہو گئی۔ ٹڈیاں گھروں میں گھس گئی، کھجانوں میں گھس گئی، ہر جگہ رینگنے اور اڑنے کی آواز گونج رہی تھی۔ فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اپنے رب سے کہو اسے روک دے، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری قوم کو ضرور آزاد کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تھوڑی ہی سمے بعد ٹڈیاں غائب ہو گئی، لیکن عذاب جیسے ہی ختم ہوا، فرعون پھر اپنے وعدے سے مکر گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک اور عجیب چیز شروع ہوئی۔ صبح ایک کسان اپنی فصل دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا زمین ہل رہی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں چھوٹے کیڑے۔ یہ تھا تیسرا عذاب، جوؤں اور کیڑوں کا طوفان۔ یہ کیڑے اناج میں گھس جاتے، انسانوں پر چڑھ جاتے، جانوروں کو پریشان کرتے، کپڑے اور برتن میں پھیل جاتے۔ مصر کی ریاست اس چھوٹے سے عذاب سے پاگل ہو گئی۔ فرعون کی سینہ تک پانی بھر گئی۔ واللہ اتنی بے بسی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ آخرکار لوگ چلائے، موسیٰ ہمیں بچاؤ، اپنے رب سے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب چلا گیا، اور ہمیشہ کی طرح فرعون نے پھر دھوکہ دیا۔ اب عذاب فرعون کو چیتاونی تھا۔ ہر عذاب فرعون کو چیتاونی تھا، لیکن اس کا گھمنڈ اسے اندھا کر چکا تھا۔ اللہ کی نشانیاں بعض لوگوں کے لیے رحمت ہوتی ہے
اور باش کے لیے آخری چیتاونی، اور مصر کی کہانی اب اور گہری ہونے والی تھی۔ کہانی جاری رہے گی اگلے پارٹ میں۔ اب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، پارٹ 10 میں ہم آگے کے اور عذاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرعون نے پھر وعدہ توڑا اور اللہ نے پھر ایک نشانی بھیجی۔ یہ نشانی صرف ڈرانے کے لیے نہیں تھی، یہ آخری چیتاونیوں کی شروعات تھی۔ مصر کی زندگی نہروں پر ٹکی تھی، نیل کا پانی پینے کے لیے، کھیتی کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ لیکن ایک صبح لوگوں نے دیکھا پانی لال ہو چکا تھا۔ جس نے گڑھا بھرا اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ تھا خون کا عذاب۔ نہروں کا پانی، کنووں کا پانی، برتنوں میں رکھا پانی، سب خود خون بن گیا۔ لوگ چیخ اٹھے، ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، بنی اسرائیل کے علاقے میں پانی صاف تھا۔ یہ صاف نشانی تھی کہ کوئی جادو نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ فرعون بوکھلا گیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ اپنے رب سے دعا کرو، میں قسم کھاتا ہوں اس بار وعدہ نہیں توڑوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنا بدلے کی بھاونا کی دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں پانی پھر صاف ہو گیا، لیکن جیسے ہی راحت ملی فرعون پھر پلٹ گیا۔ کچھ سمے بھی نہیں بیتا کہ ایک اور عذاب آ گیا۔ رات کو لوگ سوئے، صبح اٹھے تو زمین ہل رہی تھی۔ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، بستروں میں، رسوئی میں، محلوں میں، تختوں پر۔ یہ تھا مینڈکوں کا عذاب۔ فرعون کا سنہاسن تک مینڈکوں سے بھر گیا۔ اس کے سپاہی چلا اٹھے، ہم پر اب اور سہ نہیں سکتے۔ فرعون پھر جھکا۔ اس نے کہا، موسیٰ بس اسے ہٹا دو، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک بار اللہ سے دعا کی۔ مینڈک جیسے آئے تھے ویسے ہی غائب ہو گئے۔ لیکن انسان کا دل اب بھی نہیں بدلا۔ ہر عذاب کے ساتھ فرعون کی مہلت گھٹتی جا رہی تھی۔ اللہ بار بار دروازہ کھول رہا تھا، لیکن گھمنڈ اسے بند کرتا جا رہا تھا۔ اب آنے والا عذاب صرف ڈرانے والا نہیں، فیصلے والا تھا۔ کہانی جاری رہے گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔